स्टार्ट करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। रूशी पढ़ लीजिए ताकि जो है फिर हम इसमें से अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला सल्लल्लाहु इब्राहीम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद मजीद। अच्छा जी, अब पढ़िए जी। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम लना बिल खैर वबिका नस्तईन या फत्ताहु या अलीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम लना बिल खैर वबिका नस्तईन या फत्ताहु या अलीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम लना बिल खैर वबिका नस्तईन या फत्ताहु या अलीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अच्छा जनाब अली, अब जो हमारा काम शुरू हो रहा है, अब आप यूँ समझें कि आप बाकायदा फतवे की उस लाइन में घुस रहे हैं आप जो है। तो उसके लिए इसलिए सिराजी मैंने आखिर में रखी कि सिराजी पढ़ा के फिर मैं सबसे पहले इसके फतावा जो फतवे होते हैं वो लिखवाता हूँ, क्योंकि ये ज़रा आसान होते हैं फतवा लिखने के हवाले से। तो आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, ज़रा फतवे के साथ मुनासबत हो जाती है, फिर बाद में बंदा और जो है ना वो फतावा वगैरह लिखता जाता है। तो सिराजी को जो ये किताब जो है तस्सीलुस सिराजी इसलिए वो पढ़ेंगे कि इसमें ज़ुबानी कुछ चीज़ें याद करने की होती हैं, वो याद कर लेते हैं। बाकी जो है सिराजी असल में तो मैंने आपको बताया कि जो किताब वैसे तो पढ़ाई जाती है, सिराजी जो है वो पढ़ाई जाती है। मुफ्ती अबू लुबाबा साहब जो हैं, क्योंकि ये रहीम यार ख़ान के अंदर एक मदरसा शमसुल उलूम के नाम से, रहीम यार ख़ान के अंदर, तो हज़रत कहते हैं कि मैंने तकरीबन मुझे काफ़ी साल हो गए थे पढ़ाते हुए भी, 10 साल तकरीबन जो थे मैं पढ़ा भी चुका था। लेकिन मुझे जो इसके अंदर ज़वील अरहाम का जो बाब आता है, ज़वील अरहाम का जो है, ये जो आपको ये आएगा भी, ये तीसरी बहस जो यहाँ पे ये जो है ज़वील अरहाम की जो बहस है, ये बड़ी मुश्किल बहस होती है। कहते हैं मुझे समझ नहीं आती थी, तो उसके लिए फिर ये रहीम यार ख़ान गए थे, वहाँ शरीफुल्लाह साहब होते थे, तो वो उन्होंने जो था इस पे काम किया, बड़ा अच्छा तरीके से काम किया हुआ था। तो वो खुद तो नहीं पढ़ाते थे, उनके बेटे मौलाना खलीलुल्लाह साहब जो हैं, कहते मैंने जाके वहाँ पे फिर पढ़ा जाके, और उसके बाद फिर हज़रत ने ये किताब जो थी लिखी थी, मौलाना खलीलुल्लाह साहब ने भी लिखी हुई है, खुलासतुस सिराजी के नाम से। खुलासतुस सिराजी वो बहुत पतली सी किताब है और बड़ी अच्छी किताब है सारी। इसमें जो आप देखेंगे खुलासतुस सिराजी के नाम से जो है मौलाना खलीलुल्लाह साहब की जो किताब है, और ये वाकई बड़ा आसान तरीका है सिराजी को समझने के लिए, मिरास का फन सीखने के लिए जो है। मैंने भी इधर दौरा किया था सिराजी का, ये मिरास का दौरा किया था, और साथ दौरा तफसीर किया था जाके सादिसा के बाद, छठे साल के बाद जो था मैं रहीम यार ख़ान गया था, तो मौलाना खलीलुल्लाह साहब के पास जो है, मौलाना शरीफुल्लाह साहब का तो इंतकाल हो गया था, वो जो थे उसमें से, तो मौलाना खलीलुल्लाह साहब जो थे वो उनके पास जो था मैं गया था। असल में तो मकसद मेरा यही था कि मौलाना शरीफुल्लाह साहब से भी मुलाकात हो जाएगी, क्योंकि उनके बारे में ये बात वो थी कि उनकी सनद जो है, हदीस की सनद दुनिया में सबसे छोटी सनद शुमार की जाती है, कि वो 16 वास्ते जो हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक 16 वास्ते बनते हैं। 13 वास्ते इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह तक, और इमाम बुखारी की सुलासी रिवायात को करके 16 वास्ते जो हैं वो बन जाते हैं उसमें। तो मेरे जाने से एक हफ्ता पहले उनका इंतकाल हो गया था, तो फिर मैं जब गया तो फिर मैंने सिराजी का दौरा भी किया, और साथ ही मिरास यानी मिरास पढ़ी, और साथ मैंने वो भी दौरा तफसीर भी किया मौलाना खलील साहब के पास। तो फिर उस उस्ताद जी से मैंने कहा कि मुझे आप इजाज़त दे दें हदीस की जो है। तो उस्ताद जी ने फरमाया कि देखो हम जो है ना बग़ैर दौरे ये कम से कम मिशकात पढ़ी हुई हो तो हम उसको इजाज़त देते हैं हदीस की, तो इसके अलावा हम इजाज़त देते नहीं हैं किसी को इस तरह। तो लेकिन कहने लगे आपके बारे में मैं इस्तिखारा करूँगा, फिर उसके बाद मैं आपको जो है ना वो बताऊँगा कि जी क्या करना है। तो वो फिर गए अंदर जो है, और फिर उसके बाद फिर मुझे तकरीबन 1-1.5 घंटे बाद बुलाया और कहा कि जी आप आ जाएं। तो मैं गया, तो फिर उस्ताद जी ने मुझे इजाज़त दी हदीस की जो है, सादिसा के अंदर ही जो है, और जो है उसमें से 1 मिनट है,
بعد میں بھی سبق چل رہا ہے 1 گھنٹے بعد. جی. تو وہ پھر استاد جی نے جو تھا اپنا اجازت دے دی مجھے. جو ہے وہ استاد جی کو کسی نے بتا دیا تھا، ویسے ان کو پہلے سے معلوم، کسی نے بتایا ہوا تھا. جب میں دورہ کر رہا تھا تو بتایا ہوا تھا کہ یہ صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خلیفہ ہے. تو بڑا میرا وہ کرتے تھے، خیال کرتے تھے، اور بڑا بہت زیادہ جو ہے. تو وہ پھر استاد جی نے جو ہے اجازت بھی دے دی. تو سراجی الحمدللہ وہاں پہ پڑھنے کی توفیق ہوئی. اور ہم سراجی جو تھے، پوری سراجی تقریباً ہم 20 سے 25 منٹ میں سناتے تھے وہاں پہ. ہم جو ہے 20 سے 25 منٹ جو ہے سراجی جو ہے زبانی یاد کرتے تھے. آپ لوگ بھی اس کو زبانی یاد کریں گے، کیونکہ اگر آپ نے ایک دفعہ زبانی یاد کر لی تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ لوگ کبھی زندگی میں مار نہیں کھائیں گے. خاص طور پہ جو احوال ہوتے ہیں نا اس کے زویل فروز وغیرہ جو ہیں، جب وہ آتے ہیں ان کا بیان جب آتا ہے تو وہ احوال اگر آپ کو یاد ہوں گے تو آپ زندگی میں کبھی مار نہیں کھائیں گے. تو اس لیے پہلے سے ایک ذہن بنا کے رکھیں، ٹھیک ہے نا، کہ جی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، یہ جو ہے اس کو اچھے طریقے سے ذرا محنت سے پڑھنا ہے. اور اس کا بڑا فائدہ ہوگا آپ کو میراث کے اندر، کیونکہ یہ تو ہر گھر کا مسئلہ ہے. اور آپ کو ایک چیز میں بتاتا چلوں، مفتی کے لیے جو ہے نا آج کل کے زمانے کے اندر، مفتی کو کوئی اور چیز پتہ ہو نہ ہو، ایک اس کو جو ہے نا وہ میراث کے مسئلے آنے چاہیے اس کو، دوسرے اس کو طلاق کے مسئلوں کا پتہ ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ پاکستان کے اندر کیا بلکہ پوری دنیا کے اندر اکثریت مفتی صرف یہی 2 مسئلے حل کر رہے ہوتے ہیں، یا میراث کا مسئلہ ہوتا ہے یا طلاق کا مسئلہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ اور مسائل بہت کم آتے ہیں. مثال کے طور پر دارالفتہ کے اندر جو ہے نا 100 مسئلے آئے ہیں تو 90 یا 95 مسئلے جو کیا ہوں گے وہ انہی سے متعلق ہوں گے. باقی 5 مسئلے جو ہیں، 10 مسئلے جو ہیں وہ اس طرح دوسرے کسی اس سے آئیں گے. تو زیادہ تر یہی مسئلے، کیونکہ لوگوں کا یہی وہ ہوتا ہے کہ جی بس لوگ پوچھتے ہی ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ دین ہے ہی ہے، بس فتویٰ لینا ہے تو بس اسی چیز کے اندر فتویٰ ہوتا ہے، اس کے علاوہ فتویٰ ہوتا ہی نہیں ہے کسی جگہ کے اوپر. جو ہے اپنی مرضی سے کاروبار کرتے ہیں، اپنی مرضی سے سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. اس میں بھی میراث میں بھی اس وقت آتے ہیں لوگ جس وقت کیا ہو جاتا ہے، زیادہ جھگڑا ہو جاتا ہے، تو اس وقت آتے ہیں. اور وہ بھی کون آتا ہے؟ جس کو یہ امید ہوتی ہے کہ مجھے حصہ مل جائے گا. جس نے حصہ دینا ہوتا ہے نا وہ آگے فتوے نہیں لے رہا ہوتا، وہ آ کے فتوی نہیں لے رہا ہوگا کہ جی مجھے فتویٰ دے، میں نے کسی کو کیا دینا ہے. بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے، کوئی بڑا نیک آدمی ہو تو کہ جی میں نے کسی کا حق نہ ماروں. تو ورنہ یہی ہوتا ہے کہ وہ لوگ آ رہے ہوتے ہیں جن کو یہ پتا ہوتا ہے کہ جناب ہمیں کچھ مل جائے گا. اور جن کو پتہ نہیں ہوتا، جو سمجھتے ہیں کہ جی ہمیں کچھ نہیں ملے گا یا کچھ وہ نہیں ہوگا، تو وہ آتے بھی نہیں ہیں. میں آپ کو بتاتا بھی چلوں کیونکہ یہ بھی ایک مفتی کے لیے جاننے کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. ہمارے یہاں پہ لاہور کے قریب ایک علاقہ ہے شیخو پورہ جو ہے نا، تو وہاں سے ایک صاحب جو ہے نا وہ آئے اور ان کی بیوی کا کوئی مسئلہ تھا. بیوی کا مسئلہ کیا تھا کہ ان کو کوئی جائیداد کسی جگہ سے ملنی تھی، کہ شاید کوئی، مجھے اب یاد نہیں ہے کیونکہ آج سے کئی سال، 8-9 سال، 7-8 سال پہلے کی بات ہوگی. تو وہ کہنے لگے کہ جناب یہ اس طرح وہ ہے، تو مجھے جو ہے نا بیوی کا کوئی کزن جو ہے نا وہ اس کو جائیداد میں حصہ نہیں دے رہا، فلاں نہیں کر رہا. تو اس نے پہلے جی وہ لکھ کے لایا وہ مسئلہ کہ جی یہ دیکھیں نا اس کا حصہ بنتا ہے، اس کو حصہ نہیں دے رہے، فلاں نہیں کر رہے. اچھا میں نے وارثوں کی تعداد وغیرہ پوچھی، میں نے پوچھا کہ جی وارث وغیرہ کون کون ہیں، کیا ترتیب کیا ہے ساری. اب ہوا یہ کہ مجھ سے تھوڑی سی غلطی ہو گئی کہ جناب وہ کہنے لگا، میں نے کہا کیا کرنا ہے، کہتے ہیں لکھ کے جو ہے نا دینا ہے، آپ نے لکھ کے دینا ہے. وہ پورے تیار ہو کے آیا ہوا تھا کہ جی اس کو کیا ملے گا، اس کی بیوی کو حصہ ملے گا. اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، انشاءاللہ ہدایات میں دوبارہ میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ جب فتویٰ لکھنے کے ہم وہ کریں گے. تو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ جب سائل آئے گا، مستفتی جب آئے گا، تو اس سے آپ نے پوچھ لینا ہے کہ آپ زبانی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں یا لکھا ہوا آپ کو چاہیے. اگر وہ کہتا ہے نا جناب کہ جی زبانی چاہیے، تو پھر لکھ کے نہیں دینا آپ نے. اس کو کہیں کہ نہیں جی آپ نے کہا تھا کہ زبانی وہ ہے تو زبانی مسئلہ بتائیں اس کو. اگر وہ کہتا ہے کہ جناب لکھ کے دیں آپ، تو اب اس کو زبانی ابھی مسئلہ نہ بتائیں،
کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو زبانی مسئلہ بتا دیں لکھے ہوئے میں، بعد میں کوئی گڑبڑ ہو جائے تو ایک اور مسئلہ بن جاتا ہے کہ پہلے آپ نے یہ بتایا تھا، بعد میں آپ نے یہ کیا تھا، آپ نے بک گئے ہیں، فلاں ہو گئے، آپ کو پیسے دوسری پارٹی نے دے دیے، تو آپ نے یہ نہیں کام کرنا۔ یا بعض دفعہ یہ ہوتا ہے غلط، کہیں آپ زبانی کے اندر تھوڑی سی احتیاط نہ کر سکیں، لکھے ہوئے جب آپ کرتے ہیں تو اس میں بعض چیزیں سامنے کھل کے آ جاتی ہیں۔ تو مجھے جب اس نے وہ کیا تو میں نے دیکھا فوراً ہی مسئلہ وغیرہ تو جو ہے، تو میں نے کہا کہ آپ یہ کون لینا کہتے ہیں میری بیوی کا وہ ہے تو میں لینا چاہ رہا ہوں کہ جی اس میں سے حصہ۔ تو میں نے کہا وہ تو آپ کی بیوی کو تو حصہ مل ہی نہیں رہا اس میں، تو سبق چل رہے ہیں ان سے وہ کیا۔ تو اب کیا ہوا کہ میں نے اس کو اس طرح بتا دیا کہ جناب یہ تو آپ کو بیوی کو حصہ ہی نہیں مل رہا۔ کہتا کیوں جی کیوں نہیں مل رہا؟ میں نے بتایا کہ یہ وارث موجود ہیں جس کی وجہ سے آپ کی بیوی کیا ہو گئی ہے، وہ محروم ہو گئی ہے۔ اس نے سننا تھا فوراً، سننا تھا اس نے فوراً۔ اس نے کہا اچھا نہیں مل رہا، پکی بات ہے؟ میں نے کہا ہاں پکی بات ہے، نہیں مل رہا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی میں چلتا ہوں جو ہے۔ تو میں نے کہا یہ جو استفتاء جو لکھا ہوا آپ نے جو دیا ہوا اس کا لکھنا ہے کیا کرنا ہے؟ وہ جو ہے کہتا ہے جی بس ٹھیک ہے آپ وہ میں نے کہا یہ اس کو لے جائیے گا، آپ جو ہے نا اس کو لے جائیے گا تاکہ شرعی وارثوں کا حصہ پتہ چلے کون کون شرعی وارث بن رہا ہے، فلاں بن رہا ہے۔ تو کہتا اچھا جی بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ بس وہ دن اور اس کے بعد پھر دوبارہ اس کی شکل میں نے نہیں دیکھی، پھر جو ہے وہ غائب ہو گئے صاحب جو ہے۔ کہ اس کو پتہ چل گیا کہ جناب مجھے تو مل نہیں، اب جو اصل وارثین ہیں اصل وہ ہیں تاکہ چلو ان کا بھلا ہو جائے کہ ان کو کیا کس کس کا کیا حصہ بن رہا ہے، انہیں کو وہ دے دے جا کے فتویٰ، وہ نہیں کرے گا اس میں سے۔ وہ تو اس زوم کے اندر تھا کہ جناب مجھے میری بیوی کو حصہ ملے گا تو مجھے بھی مل جائے گا حصہ جو ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ بڑی زیادہ ایک عام ہو چکی ہیں، اس لیے یہ ایک مفتی کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے بڑی سمجھداری کے ساتھ۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی، کچھ ہدایات وغیرہ شاید دی بھی ہوں گی، اور اس میں سے بھی کہ مفتی کو بہت سمجھدار ہونا چاہیے۔ سائل بیٹھتے ہی جو ہے نا یہ اس کو پہچان جاننا چاہیے کہ بھئی اس کے اغراض اور مقاصد کیا ہو سکتے ہیں، کیا کیا چیزیں جو ہے نا اس میں سے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا نا، صرف اور صرف فتوے کی حد تک اور یہ اس طرح کی وہ ہے، تو اس کے فتویٰ کیا ہوں گے، وہ لوگ انتشار پھیلائیں گے۔ بعض دفعہ آپ کا جو فتویٰ ہوتا ہے وہ انتشار کا سبب ہوتا ہے، مختلف جگہوں پہ جا کے آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا مقصد صرف اور صرف کیا ہے، یہ انتشار پھیلانا چاہ رہا ہے اور کچھ نہیں کرنا چاہ رہا۔ تو زیادہ تر مسائل جو ہے نا میں نے بتایا کہ یہ آئیں گے، میراث کے مسئلے آئیں گے اور طلاق کے مسئلے آئیں گے، تو اس میں سے جو ہے نا زیادہ تر ایسا ہی ہو رہا ہوتا ہے کہ جی یہ حصے جو ہے نا وہ بنیں گے۔ تو اس میں سے سب سے پہلے جو ہیں یہ ہمارے پاس احوال مصنف جو ہیں حضرت نے بیان فرمائے ہیں کہ جی اس میں گرامی محمد ہے، کنیت ابو طاہر ہے، لقب سراج الدین، اسے سراجی بنا ہے، سراجی لقب ان کا سراج الدین تھا نا، تو سراجی کتاب جو ہے آپ لوگ، والد کا نام محمد اور دادا کا نام عبد الرشید ہے، نسبت میں سجاوندی مشہور ہیں، مفسر فقی اور ریاضی دان، تو یہ سجاوند۔ علامہ حمید الدین محمد بن علی نوکری وغیرہ نے آپ اچھا جی وغیرہ نے آپ سے تعلیم حاصل کی ہے۔ یہ اس میں سے علم فرائض میں سراجیہ، علم حساب میں تجنیس بھی ایک کتاب وغیرہ تھی، ابھی تصانیف ہے، اور خود سراجیہ متن کی شرح بھی لکھی ہے۔ اس کے علاوہ کتابیں یاد رکھیں، رسالۃ الحبر، المقابلہ، عین المعانی جیسی یہ تو ساری کی ساری یہ تھی، ان کے بارے میں وہ ہے کہ مصنف سراجی جو ہیں اس میں سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ایک وہ آ جاتی ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، اصل تو جو ہے نا یہ وہ آ رہا ہوتا ہے کہ مستحق و غیر مستحق میراث ہیں، تو اس میں سے ہم دیکھیں گے کہ جی، اور اس کو اچھی طریقے سے رٹا لگائیں گے آپ لوگ۔ اچھا یہ میں پہلے بتا رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، حمد الشاکرین، والصلاۃ والسلام علی خیر البریۃ محمد وآلہ وآل الطیبین الطاہرین، ٹھیک ہے نا۔ یہ حمد الشاکرین آئے گا، یہ دال پہ جو ہے نا فتح آئے گا، اچھا حمد الشاکرین۔ تو یہ اس میں سے مبادی علم میراث، تعریف، علم میراث فقہ و حساب کے چند ایسے قواعد و مسائل کا نام ہے جن کے ذریعے ہر وارث کا حصہ معلوم ہو جاتا ہے۔ تو علم میراث گویا کیا ہے، فقہ اور حساب کے قواعد ہوتے ہیں اس کے اندر، فقہ اور حساب یہ دو چیزوں کا مکسچر ہے، فقہ اور حساب کے قواعد ہوتے ہیں،
ان کو جاننے کا ہوتا ہے، جس سے آپ کیا کرتے ہیں وارث کے ساتھ۔ موضوع کیا ہوتا ہے اس علم کا؟ موضوع وارث اور طریقہ ہے کہ وارث کون بنے گا، اور طریقہ جو ہے جس کو ہم تقسیم کرنا ہے۔ غرض و غایت کیا ہے کہ ہر وقت کچھ فضیلت قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعلموا الفرائض وعلموها الناس فانها نصف العلم، کہ تم فرائض کو سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، اس لیے کہ یہ نصف علم ہے۔ اس کی اب مختلف نیچے انہوں نے حاشیے میں بھی لکھا ہوگا کہ نصف علم سے کیا مراد ہے کہ نصف علم۔ دیکھیں ایک آسان سی بات ہے کہ آدمی کی زندگی کیا ہوتی ہے، یا انسان زندہ ہوتا ہے یا انسان مر جاتا ہے۔ تو زندگی کے ساتھ جو تعلق کے مسائل وہ فقہ کے اندر وہ آ جائیں گے، مرنے کے بعد کے تعلق کے جو ہے وہ میراث کی جو ہے نا اس میں سے نصف علم جو ہے نا، تو اس لیے کہتے ہیں کہ جی، تو کہتے ہیں علم میراث با اعتبار زیادت مشقت و کثرت ثواب نصف علم ہے، یا با اعتبار جزیات کثیرہ کے، ٹھیک ہے نا۔ مختلف حضرت نے اس کی توجیحات بھی بیان کر رہے ہیں کہ یا تو زیادت مشقت کی وجہ سے کثرت ثواب جو ہے نصف علم ہے، یا با اعتبار جزیات کثیرہ کے، جزیات کثیرہ کے اس میں جزیات بہت ہیں، یا اس وجہ سے کہ اس کا تعلق موت کے بعد سے اور بقیہ علوم کا حیات سے، تو اس کے اندر سے کیونکہ اس کا تعلق ہوا ہے۔ دیکھیں یہ بڑی ایک اہم چیز ہے کہ جناب آپ لوگوں کے درمیان جھگڑوں کو ختم کر رہے ہوتے ہو، تو لوگوں کے جھگڑوں کو ختم کرنا یہ بھی کیا ہے، یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے کہ جی آپ ان کو لکھ کے دیتے ہو، فتویٰ وغیرہ دے دیا آپ نے، اور اس کی وجہ سے ان کے اندر جو تھا شرعی وارث کا پتہ چل گیا اور لوگوں کو حق پہنچ گیا۔ تو کسی کا حقدار کو حق پہنچانا یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہوتا ہے، تو اس لیے جو ہے اس میں سے وہ آگے اسباب ارث کیا ہوتے ہیں۔ اچھا وارث بندہ بنتا کیوں ہے؟ تین اس کے اسباب ارث کے ہیں، تین ہیں۔ یا تو بندہ بنتا ہے قرابت کی وجہ سے۔ قرابت کا کیا مطلب ہے کہ بیٹا ہو گیا، ٹھیک ہے نا، بیٹی ہو گئی، دادا دادی ہو گئے، ٹھیک ہے نا، اس طرح بہن بھائی ہو گئے، رشتہ داری ہوتی ہے۔ یا تو آپ اس وجہ سے کیا بنتے ہو، وارث بنتے ہو، یا آپ بنتے ہو نکاح کی وجہ سے کہ نکاح کرتے ہیں تو خاوند بیوی کا وارث بن سکتا ہے، بیوی خاوند کی وارث بن سکتی ہے۔ تو اس میں ویسے تو کوئی رشتہ داری نہیں تھی پہلے جو تھی آپس میں اس طرح، لیکن نکاح کی بدولت کیا ہو گیا، آپ کے اندر جو ہے نا یہ آپ وارث بن سکتے ہو۔ اور تیسری چیز ہوتی ہے ولا۔ ولا جو ہے یہ کیا ہے کہ جی اس میں سے یہ ہم پڑھیں گے کہ جب ایک مولا جو ہے اپنا یعنی ایک آقا اپنے غلام کو آزاد کرتا ہے تو بعض صورتوں میں غلام کی جو ولا جو تھی وہ جایا کرتی تھی کس کو، جو ہے وہ اس کے اصل جو مطلب جس نے آزاد کرنے والا تھا اس کو جاتی تھی، ٹھیک ہے نا۔ الولاء لمن آتقا، ٹھیک ہے نا، جس نے آزاد کیا اس کے لیے حدیث کے اندر الفاظ بھی موجود ہیں۔ بریرہ کی جو روایت آتی بھی ہے کہ بریرہ کے لیے جو ہے حضرت عائشہ نے ان کو کیا تھا، یہودی سے خرید کے جو تھا آزاد کیا تھا، اور یہودی نے شرط لگائی تھی کہ جناب میں دے تو دوں گا لیکن ولا جو ہے نا جو ان کی وہ ہوگی وہ مجھے آئے گی۔ تو یہ بھی بعض صورتوں کے اندر کیا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے بھی بعض، لیکن یہ اب ختم ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب ہمارے ہاں تو یہ چیز ختم ہو گئی ہے کہ ولا جو ہے یہ تو اب ہے ہی نہیں، غلام لونڈی کا معاملہ ہی ختم ہو گئے ہیں۔ تو بس یہ ہمارا جو واسطہ پڑتا ہے وہ قرابت اور نکاح کے اندر ہی وہ پڑے گا کہ جی اس میں سے نکاح کے اندر صرف میاں بیوی کا معاملہ آ جاتا ہے کہ خاوند یا بیوی ایک دوسرے کے وارث وغیرہ بنتے ہیں، باقی جو ہوتے ہیں یہ قرابت کے اندر رشتہ داریاں جو ہیں اس میں سے یہ اس کے ساتھ آپ کا بہت زیادہ واسطہ پڑ رہا ہوتا ہے۔ موانع اس کیا ہوتے ہیں، چار ہوتے ہیں۔ یا تو رق ہونا، رق کا مطلب وہ غلام ہونا، غلام وارث نہیں بنا کرتا کسی کا، یہ یاد رکھیں، غلام وارث نہیں بنتا، ٹھیک ہے نا۔ اس کے باپ آزاد ہو، بیٹا غلام ہو، باپ کا انتقال ہو جائے گا تو بیٹا جو ہے نا جو غلام جو ہوگا وہ وارث نہیں بنے گا، رق۔ اچھا قتل، قتل مورث، اس میں قتل مورث لکھنا چاہیے، قتل خالی نہیں ہوتا کہ اگر کہ ایک آدمی اپنے ہی مورث کو قتل کر دیتا ہے تو اس کی وراثت کا حقدار نہیں بن سکتا، اس کی وراثت کا حقدار نہیں بن سکتا۔ مثال کے طور پہ جو ہے کسی نے بیٹے نے اپنے ماں باپ کو اگر قتل کر دیا، ٹھیک ہے نا، الیاذ باللہ جو ہے، تو اگر اس میں سے جو ہے وہ اگر اس نے قتل کر دیا تو اب وہ کیا نہیں ہوگا، بیٹا وارث نہیں بنے گا ماں باپ کے۔ میرے خود ایک ہم جان رہے ہیں پھر لاہور کے اندر ایک عسکری کے اندر، تو وہاں پہ ایک جو ہے وہ بیٹے نے اپنے ماں باپ کو قتل کر دیا کسی جائیداد کے جھگڑے کے اوپر ہی جو ہے، تو اب کیا ہوگا، وہ شریعت کی نگاہ میں تو یہ جو ہے نا وہ وارث نہیں بن سکتا۔
ٹھیک ہے جی. تو یہ اس میں سے آ گیا. دوسرا چیز آ گئی قتل. قتل مورث کہنا چاہیے اس کو کہ مورث کو قتل کرتے. کسی اور کو اگر قتل کرتا ہے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ وراثت کا اندر اگر اس نے صلح کر لی کسی کے ساتھ یا کچھ ہو گیا تو وہ معاملہ وہ ہو جائے گا. لیکن جس کو قتل کر رہا ہے اس میں سے اس کی وراثت سے یہ محروم ہو جائے کرتا ہے. موانع ارث ہے. اچھا اختلاف دین. دین کا اختلاف ہونا کہ باپ جو تھا وہ عیسائی تھا بیٹا مسلمان تھا یا باپ مسلمان تھا بیٹا عیسائی تھا. اختلاف دین کی بدولت ایک دوسرے کے وارث نہیں بنا کرتے. اس میں تھوڑی سی زیادہ تفصیل ہے. کچھ اختلاف بھی ہے کہ جی کیا اگر دیکھو جیسے ہوتا ہے کہ جی باہر کے ملکوں میں آپ دیکھتے ہو کہ جی باپ کیا تھا کرسچن تھا بیٹا مسلمان ہو گیا تو کیا یہ مسلمان بیٹا اسلام کی بدولت کیا ہو جائے گا کیا محروم ہو جائے گا مسلمان ہونے کی وجہ سے. کہو کہ جی یہ مسلمان ہو گیا اس لیے اس کو وراثت سے محروم کر دیا جائے. تو یہ جو ہے نا ایک تفصیل تھوڑی سی ایک وہ آتی ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں اسلام جو ہے نا وہ مانے نہیں بننا چاہیے. اسلام مانے نہیں بننا چاہیے کہ اگر بیٹا مسلمان ہوتا ہے یا باپ مسلمان ہو جاتا ہے اور بیٹا مر جاتا ہے تو باپ کو اسلام کی بدولت تو اسلام تو کیا ہونا چاہیے اس کو زیادہ حصہ ملنا چاہیے نہ کہ اس کو مانے بننا چاہیے. تو یہ ایک چیز آتی ہے اس میں سے. ٹھیک ہے تھوڑا سا یہ. اور دوسری بات ہے اختلاف دار. مطلب آپ دو مختلف ایک دارالاسلام میں رہتے ہیں ایک دارالحرب میں رہتے ہیں. اختلاف دار سے مراد یہ ہے کہ دارالحرب یا دارالاسلام کے اندر جو ہے رہ رہے ہیں اس میں سے. اور یہ یاد رکھو یہ مسلمانوں کے اندر نہیں ہوتا یہ کفار کے اعتبار سے ہے کہ دو عیسائی ہیں عیسائی کا باپ ہے عیسائی بیٹا ہے. ٹھیک ہے نا. ایک عیسائی جو ہے وہ کدھر رہ رہا ہے ذمی کے طور پہ دارالاسلام میں رہ رہا ہے اور ایک ہر دارالحرب میں رہ رہا ہے. تو یہ کیا نہیں ہوں گے یہ ایک دوسرے کے وارث نہیں بنیں گے. یہ وارث نہیں بنیں گے. اس میں سے مسلمانوں کے اندر اختلاف دار کیا نہیں ہوتا یہ معنی ارث نہیں ہوتا. مسلمانوں کے اندر دار جو ہے نا وہ نہیں ہے اس میں سے. ایک دارالحرب میں ایک دارالاسلام میں ہے تو یہ کوئی معنی نہیں ہے. یہ کفار کے حق میں صرف اور صرف اس میں سے وہ آتا ہے. تو یہ انشاءاللہ تفصیل آئے گی. لیکن یہ ہے کہ میں بھی صرف تو موانع ارث کے ہیں سراجی کے اندر کیونکہ شروع میں وہ بتاتے ہیں کہ جی یہ 4 چیزیں ہوتی ہیں کہ ان کی وجہ سے بندہ وراثت سے محروم ہو جایا کرتا ہے. اچھا یہ لفظ یاد رکھنا. ایک لفظ محروم کا لفظ میں بولوں گا ایک لفظ میں محجوب کا لفظ بولوں گا. اچھا تو محجوب اور محروم کے اندر ذرا تھوڑا سا ایک ڈفرینس ہم کریں گے ذرا. محروم اور محجوب. تو یہ کیا ہے یہ محروم ہے. ٹھیک ہے نا یہ محروم ہے. محجوب کی نہیں میں بات کر رہا. یہ موانع ارث اس میں سے آ گیا. اچھا جی اب آتے ہیں جی مستحقین میراث. میراث کے مستحق بالترتیب 10 اصناف ہیں. ٹھیک ہے نا 10 اصناف جو ہے نا ٹھیک ہے نا یہ جو ہے نا اس میں سے کہ یہ لوگ میراث کے مستحق بنا کرتے ہیں ترتیب کے ساتھ. اچھا یہ بھی آپ کو یاد ہونی چاہیے ترتیب یاد ہونی چاہیے کہ بھئی کیسے کیسے چلنا ہوتا ہے. یہ پوری سراجی کا وہ ہے کہ کون کون بندہ وارث بن سکتا ہے کون سے ادارہ وارث بن سکتا ہے. بس اس کے علاوہ کوئی اور چیز باہر نہیں نکلے گا مسئلہ. سب سے پہلے کیا ہے میراث کے مستحق 10 اصناف ہیں. ذوی الفروض جو ہوتے ہیں. ذوی الفروض کا کیا مطلب ہے جن کا حصہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود متعین کیا ہوا ہے. ذوی الفروض اس کو کہتے ہیں فرض والا. ذوی الفروض جن کے حصے اللہ تعالیٰ نے خود متعین کر دیے قرآن یا حدیث کے ذریعے سے جو ہے نا وہ متعین ہوتے ہیں کہ جی فلاں کا حصہ جو ہے اس میں سے جو ہے وہ آ گیا تو یہ ذوی الفروض کہلائیں گے. دوسرا ہوتا ہے عصبہ نسبی. عصبہ نسبی نسب کے اعتبار سے جو ہے مثال کے طور پہ بیٹا جو ہے نا وہ کیا بنتا ہے عصبہ نسبی بنتا ہے. وہ اس کا حصہ نہیں ہے شریعہ قرآن حدیث میں نہیں اس کا ذکر نہیں کیا گیا. متعین کی وہ نہیں ہے کہ خاص ایک متعین حصہ بتا دیا جائے کہ اس کو یہ حصہ ملے گا. ٹھیک ہے تو وہ عصبہ نسبی بنتا ہے. ہم پڑھیں گے عصبات کیا ہوتے ہیں کس کو کہتے ہیں عصبات جو ہیں. ٹھیک ہے نا یہ اس کی ایک چین چلتی ہے عصبہ کی جو ہے. نمبر 3 اچھا پہلا سب سے پہلا اس کا حق ہوتا ہے. نمبر 2 پھر اس کا حق ہوتا ہے. اس کے بعد عصبہ سببی یعنی موتق یا مولا العتاق کا. موتق آزاد کرنے والا یا مولا العتاق کا وہی مطلب آزاد کرنے والا. عصبہ سببی عصبہ سببی جو سبب بنا تھا کسی کو میں نے غلام کو آزاد کیا ہے اس کے ذوی الفروض میں سے کوئی نہیں ہے اس کے عصبہ نسبی میں سے کوئی نہیں ہے تو مجھے کیا ملے گی اس کی جو اس نے وراثت چھوڑی ہے ولا جو تھی وہ اب مجھے ملے گی. موتق کو مل جائے گا عصبہ سببی یعنی موتق یا مولا العتاق کا جس نے اس کو آزاد کیا ہے.
تو مجھے وہ وراثت آ جائے گی۔ نمبر 4 اسبہ سببی کا اسبہ بنفسہ، اسبہ سببی، اگر اسبہ سببی میں سے میرا انتقال ہو جاتا ہے اور میں نے آزاد کیا تھا کسی غلام کو، تو میں تو مر چکا ہوں، تو اب میرا اسبہ بنفس ہی، اسبہ بنفس آسان سمپل سمجھنے کے لیے میں ایک وہ کر رہا ہوں، لازمی نہیں ہے کہ وہی ایک ہوتا ہے، خالی مثال کے طور پہ جو میرا غلام اگر فوت ہوگا اور اس کو کوئی اوپر وارث نہیں تھا ان میں سے ذوی الفروض اسبہ نسبی میں سے، تو میں بھی فوت ہو چکا ہوں، تو اب کیا مل جائے گا؟ مثال کے طور پہ میرے بیٹے کو وہ وراثت آ جائے گی، تو اسبہ سببی کا اسبہ بنفس ہی، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس کو آ جائے گی، تو جس کو کہتے ہیں کہ جناب تو یہ میرے بیٹے کو جو ہے نا اس پہ نفسی۔ اچھا اگر یہ بھی نہ ہو، یہ بھی نہ ہو، ٹھیک ہے نا، مطلب ذوی الفروض سے کچھ حصہ، ذوی الفروض کو پورا پورا حصہ نہیں مل رہا تھا، تھوڑا حصہ مل رہا تھا، کچھ بچ رہا تھا، ٹھیک ہے، اسبہ نسبی نہیں تھا، اسبہ سببی نہیں تھا، اسبہ سببی بھی نہیں تھا، تو اب ان کو جو حصہ ملا تھا نا، وہ اب کیا کریں گے؟ ذوی الفروض نسبی پر رد، وہ باقی حصہ بھی انہیں کو دے دیں گے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ فوت ہوتا ہے، اس کی صرف ایک بیٹی ہے، بس ایک بیٹی ہے، تو بیٹی کا میکسیمم حصہ کتنا ہو سکتا ہے؟ آدھا ہو سکتا ہے ذوی الفروض کے اعتبار سے نا، بیٹی کا میکسیمم حصہ کیا ہے؟ ایک بیٹی ہو تو اس کو آدھا حصہ ملتا ہے، تو آدھی جائیداد تو اس کو دے دی۔ اب اسبہ نسبی اس کو کوئی نہیں تھا، اس کو کوئی بھائی نہیں تھا، اس بندے کا بیٹا کوئی نہیں تھا، مطلب کوئی بھائی نہیں تھا، اس کا بھتیجا کوئی نہیں تھا، اوپر دادے کی اولاد میں سے بھی، پر دادے کی اولاد میں سے بھی کوئی بھی نہیں تھا، اسبہ سبب بھی نہیں تھا، یہ بھی نہیں تھا، تو یہ جو باقی آدھا حصہ تھا نا، وہ دوبارہ کیا چلا جائے گا؟ بیٹی کو واپس ہو جائے گا ذوی الفروض، تو بیٹی پوری کی پوری کیا ہو جائے گی؟ وارث بن جائے گی، اگر کوئی بھی رشتہ دار اس کا موجود نہ ہو، تو اس کو کہتے ہیں ذوی الفروض نسبی پر رد، اس کو آپ رد کرتے ہیں اس کے اوپر۔ نمبر 5 آتا ہے ذوی الفروض نسبی پر رد ہو گیا، پھر نمبر ہے ذوی الارحام، ذوی الارحام آ گئے، یہ ذوی الارحام کیا آگے؟ جن کا رحم کے ساتھ جو تعلق ہے ہماری جو ہے، اس میں سے مثال کے طور پہ ماں کی طرف سے رشتہ داریاں جو ہماری وہ بن رہی ہوں گی، جیسے ماموں جو ہے نا وہ ذوی الفروض میں سے نہیں ہے، کسی اس میں سے نہیں ہے، تو وہ کس میں آئے گا؟ وہ ذوی الارحام کے اندر آ جاتا ہے۔ نانا جو ہے، یہ اس قسم کے جو وہ ہوتے ہیں، یہ کدھر جائیں گے؟ یہ ذوی الارحام کی اس میں سے جو ہے نا، کہ اس میں سے یہ جاتے ہیں، تو یہ خالہ ماموں وغیرہ جو ہیں، یہ ذوی الارحام۔ ادھر تک مسئلہ پہنچتا ہی نہیں ہے آج تک۔ اچھا میں نے آج تک ذوی الارحام کا ایک بھی مسئلہ حل نہیں کیا آج تک، ذوی الارحام کا، کیونکہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ جو بندہ فوت ہوتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار کیا ہوتا ہے؟ ذوی الفروض کی اسبہ نسبی میں سے نکل آتا ہے، اسبہ نسبی وغیرہ کے اندر سے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ جی کوئی رشتہ دار ہی نہ نکلے، اس کا ضرور نکلتا ہے اس کا رشتہ دار۔ تو وہ جو تھا، تو ذوی الارحام میں تو مطلب یہ کہ ذوی الفروض بھی کوئی نہ ہو، تو پھر ذوی الارحام پہ پہنچیں گے، کیونکہ اوپر رد ہو جاتا ہے، ان پہ رد ہو جانا تھا، تو وہ بھی اس میں سے، تو وہ بھی اس میں سے تھا، تو یہ اس وجہ سے یہ ذوی الارحام جو ہے نا یہ آ گیا جناب، تو ذوی الارحام آ گیا جو ہے۔ اچھا نمبر 7 آ گیا مول الموالات، مول الموالات، پھر اس کا اسباب نفس ہی۔ مول الموالات کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے نا، مول الموالات آپ کو یاد ہوگا کہ موالات جو تھے، یہ اسلامیات وغیرہ میں پڑھا ہوگا آپ لوگوں نے، وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ عرب جو تھے وہ آپس میں رشتے دار کیا کرتے تھے؟ معاہدہ کر لیا کرتے تھے، کیا کہتے تھے کہ ہوا من قال له المیت انت مولایا ترثنی اذا مت تاکلنی اذا جنیت، کہ اگر میں مروں گا تو تم میرا کیا بنے گا؟ وارث بنے گا، لیکن اگر میں نے کوئی جنایت کی تو تو کیا کرے گا؟ ٹھیک ہے نا، تو اس کا کیا کرے گا؟ تو اس کا جو چٹی ہوگی، یا تو اس کا جو کیا کہیں گے اس کو، تو اس کو پے کرے گا پھر اس میں سے، ٹھیک ہے نا، اس کو کہتے ہیں موالات، ٹھیک ہے نا، موالات بھائی چارہ بھی آپ سمجھ لو کہ آپس میں وہ کر لیتے ہیں، مول الموالات، پھر اس کا سبب نفس ہی۔ یہ لوگ عربوں کے اندر یہ بڑا ایک وہ تعلق تھا اس طرح کا کہ جناب وہ کیا کرتے تھے، اس طرح آپس میں کر لیا کرتے تھے کہ جناب ہم کیا کریں گے، تو میں تیرا وہ کروں گا، تو نے اگر جنایت کی تو میں اس کو تاوان پے کروں گا، اور اگر میں نے کی تو تم اس کا پے کرو گے، تو اس طرح کا جو تھا نا یہ ان کا جو تھا، یہ اس کی بھی ضرورت نہیں پڑتی اب جو ہے بالکل۔ اچھا جی نمبر 8 آتا ہے مقر لہو، مقر لہو بن نسب الغیر، مقر لہو بن نسب الغیر کا مطلب ہے یعنی میت نے
مرنے سے پہلے جس کے بھائی یا چچا وغیرہ نے اقرار کیا ہو. مقر لہو بالنسب وغیرہ کیا مطلب ہے کہ ایک بندہ فوت ہو رہا تھا، فوت ہونے سے پہلے پہلے اس نے کہا تھا کہ جناب یہ جو بندہ ہے نا، کوئی جس کے بارے میں معلوم نہیں تھا کہ اس کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کس کی اولاد ہے کیا نہیں ہے، تو ایک آدمی نے کہا کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ نہیں کہا کہ میرا بیٹا ہے. اچھا، کیونکہ وہ تو اپنے نسب پہ وہ کر رہا ہوگا، بن نسب علی الغیر. تو ایک بندہ کسی کے بارے میں اقرار کرتا ہے کہ جناب یہ میرا بھائی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب اپنے باپ کے اوپر اقرار کر رہا ہے. تو اب باپ کی جائیداد میں سے تو اس بندے کو کچھ نہیں ملے گا، لیکن یہ جو دوسرا جو بھائی فوت ہو رہا ہے اس کی جائیداد میں سے کیا ملے گا، اس کو ملے گا، کیونکہ اس نے کیا کیا، اس کے لیے اقرار کیا تھا. کہتے ہیں کہ مقر لہو بالنسب علی الغیر. اگر ایک بندہ کہتا ہے نا کہ یہ میرا بیٹا ہے، وہ تو مسئلہ ہی اور ہو جائے گا. یہ بیٹے کی نہیں وہ کر رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ جناب یہ کیا تھا، یہ میرا بھائی ہے. یا کسی آدمی نے کہا کہ جناب یہ میرا چچا لگتا ہے، یہ میرا چچا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اپنے دادا کے اوپر اقرار کر رہا ہے کہ دادا کے یہ بیٹا ہے. تو اب اس کے لیے پھر شرائط ہوتی ہیں، اس کی 4 شرطوں کے ساتھ 8ویں درجے میں میراث ملے گی. نمبر 1، شخص مجہول النسب ہو، جس کے بارے میں کہہ رہا ہے اس کا نسب معلوم نہ ہو، پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کس کی اولاد تھا. دوسرا، میت نے اقرار کے ذمہ کہ اس کا نسب کسی اور پر ڈالا ہو، یعنی کسی اور پر ڈالا ہو، اور اس کا نسب براہ راست اپنی طرف منسوب کیا، یعنی اس کو اپنا بیٹا کہا، دوسرے بیٹوں کا حصہ شریک حقدار ہوگا، پھر تو اور مسئلہ بن جاتا ہے. نمبر 3، والد یا دادا نے اس کو بیٹا تسلیم نہ کیا ہو. والد اور بیٹا جو باپ تھے نا، جو تھا اس میں سے انہوں نے، دادا وغیرہ نے کہا تھا نہیں جی جناب کیا نہیں ہے، یہ ہمارا کوئی بیٹا نہیں ہے، یہ ویسے ہی کہہ رہا ہے یہ دوسرا جو ہے، ٹھیک ہے نا. اگر انہوں نے اس کو نسب تسلیم کری تو یہ میت کے ثابت نسب بھائی حسب نسبی کی حیثیت دوسری تو وہ حسب نسبی بن جاتا ہے. اور نمبر 4، میت انتقال تک اس پر قائم رہے. اگر اس نے مرنے سے پہلے اپنے اعتراف سے رجوع کر لیا تو یہ 8ویں درجے میں میراث نہ پائے گا. اگر اس نے کہا کہ نہیں جناب میں نے غلط جھوٹا دعویٰ کیا تھا، جھوٹا اقرار کیا تھا، تو یہ بھی ہو گیا. اس کی بھی ضرورت بہت ہی کم کبھی ہوتا ہے کہ اچھا یہ موسیٰ لہو بما زاد علی الثلث، موسیٰ لہو بما زاد الثلث، یہ کیا چیز ہوتی ہے موسیٰ لہو بما زاد الثلث؟ آپ کو پتہ ہے کہ بندہ جب فوت ہوتا ہے تو زیادہ سے زیادہ وصیت کتنے کی کر سکتا ہے؟ 1/3 کی وصیت کر سکتا ہے، 1/3 سے زیادہ کی وصیت نہیں ہو سکتی ہے. لیکن اگر ایک آدمی نے کسی کے لیے کیا کی تھی، پورے کے پورے مال کی وصیت کر بھی گیا تھا تو 1/3 میں جاری ہوتی ہے، 1/3 میں جاری ہوتی ہے، باقیوں میں اب باقی ورثاء میں تقسیم ہوگی. لیکن آپ سوچتے ہیں کہ یہ جو اوپر جتنی چیزیں تھیں اس میں سے کوئی بندہ بھی موجود نہیں تھا اس کا، ٹھیک ہے نا، کوئی بندہ موجود نہیں تھا، نہ کوئی ذوی الارحام، نہ کوئی اور، کوئی بھی نہیں. تو اب 1/3 تو اس کو وراثت کے اس کو وصیت کے طور پہ ملا تھا. اب اس کو کیا ملے گا؟ باقی جو 2/3 ہوگا وہ کیا مل جائے گا؟ وہ بھی اس کو کیا مل جائے گا؟ اس کو مل جائے گا جا کے. لیکن شرط یہ ہے کہ اوپر کوئی چیز موجود نہ ہو. اور نمبر 10 پھر کیا ہوتا ہے؟ بیت المال کے اندر چلا جائے گا. مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے جو فوت ہو گیا، اس کو کہتے ہیں نا کہ بالکل کوئی بھی نہیں ہے، اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، تو اس کا مال جو چھوڑے گا وہ بیت المال میں جمع ہو جائے گا. یہ 10 وہ ہیں، مطلب کہ بندے کا جو مال وہ ہوگا اس سے باہر کسی جگہ نہیں جا سکتا. یہ 10 چیزیں جو ہے نا انہوں نے وہ کی ہیں اس میں سے، ٹھیک ہے نا. تو اس میں سے یہ بے شک آپ کو رٹا نہ بھی لگے یہ والی چیز کا، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کیا ہے. کیا کہ اگر کل کو کسی جگہ کی کوئی بات ہوتی ہے تو آپ سمجھتے ہو کہ جناب یہ کس طرح اس کو ہم نے وہ کرنا کیا ہے اس میں سے. کیونکہ ہمارا واسطہ جو ہے نا میراث کے اندر، ہمارا ذوی الفروض اسباب نسبی کے اندر بس ہم ادھر ہی بند رہتے ہیں، بس ان دو کے اندر ہی جو ہے نا کھاتا ہمارا رہتا ہے بس. اب آتے ہیں جی حقوق اربع. جب ثلث سے زیادہ کی وصیت کی ہو، کل کی وصیت نہیں، بما زاد علی الثلث ہے نا. ٹھیک ہے نا، جس کے لیے ثلث سے زیادہ کی وصیت کر کے چلا گیا ہے، آدھے مال کی یا اس طرح کی کر کے چلا گیا، تو اس کو آدھا مال دے دو، باقی پھر جو ہے نا اس میں سے جو ہے نا، کیونکہ وہ میت کا اس کا خیال رکھتے ہوئے ہم وہ کرتے ہیں، پھر بیت المال کو ڈال دو. ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے جو ہے. اب آتے ہیں جی حقوق اربع.
مال میت کے ساتھ 4 حقوق بالترتیب تعلق رکھتے ہیں. جب ہم فتویٰ لکھتے ہیں نا تو ہم یہ پہلے آپ دیکھیں گے بھی نا جتنے بھی فتاوا ہوں گے آج اب تھوڑے سے میراث کے جو فتوے ہوں گے وہ پڑھنا بھی شروع کریں, دیکھیں وہ کتابوں میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو ہم لکھتے ہیں کہ جناب کہ جس میت کا انتقال ہوا ہے سب سے پہلے اس کے جو ہے نا اور اچھا جی جو اس نے مال چھوڑا ہے منقولی غیر منقولی برتن کپڑے فلاں یہ ساری تفصیلات ہم لکھ رہے ہوتے ہیں, چھوٹی موٹی جو چھوٹا موٹا جو اس نے مال چھوڑا ہے سب سے پہلے اس میں سے تجہیز و تکفین کے متوسط اخراجات نکالے جائیں گے. تجہیز و تکفین کے متوسط اخراجات, اس لیے تجہیز و تکفین علی وجہ سننا متوسط, ٹھیک ہے نا, مسنون مقدار سے کمی زیادتی کے بغیر یعنی, ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پہ مرد ہے تو 3 جوڑے 3 کپڑا اس کی وہ ہوگی, عورت کے لیے 5 وہ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح ہی اس کے جو متوسط اخراجات جو ہیں وہ پہلے اور میت کے مال میں سے نکالے جاتے ہیں, یاد رکھیں. ہاں اگر کوئی یہ بھی ساتھ فتوے میں ہم لکھ دیتے ہیں کہ اگر کوئی وارث اپنی طرف سے یا کوئی بندہ اپنی طرف سے خوشی سے کوئی اگر یہ ادا کر دے تو وہ اور بات ہے, ٹھیک ہے نا, کوئی اپنی طرف سے ادا کر دے, ورنہ یہ کیا ہوں گے یہ میت کے مال میں سے نکالے جاتے ہیں علی وجہ سنت. لیکن اس میں یہ مطلب نہیں ہے کہ کھانا پینا جو ہے لوگوں کا وہ اس میں سے نہیں ادا ہوگا کہ جی لوگوں کو دیگیں بن رہی ہیں فلاں ہو رہا ہے جی جمعراتیں ہو رہی ہیں اور فلاں, ایسا نہیں ہوگا اس میں سے. علی وجہ سنت جو ہے اس کے اوپر اس کی قبر کے لیے بھی بعض دفعہ قبر زمین خریدنی پڑتی ہے تو وہ بھی آ جائے گی اس میں سے, زمین خریدنی پڑ گئی ہے اگر قبر کے لیے. یا جو ہے اس کے جو کفن دفن جو تھا اس کا غسل کے پیسے اگر لیتے ہیں, میت کو غسل دینے والا جو ہے اگر پیسے جو ہے وہ لے رہے ہیں اس میں سے تو وہ بھی غسل اس نے کروا اس کے لیے وہ کر دیا. تو وہ بس 1/3 سے زیادہ جاری نہیں ہو سکتی اس کی وصیت. ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے میرا سارا مال کیا کر دو, اس لیے ہم کہتے ہیں یہ جو آنکھ کرتے ہیں شرعی طور پہ یہ جائز نہیں ہے آنکھ کرنا کہ جی اس میں سے وقت میں تو آنکھ جو ہے نا کرنا شرعی طور پہ یہ جائز نہیں ہوتا کیونکہ اس میں کیا کرتے ہیں بچے کو محروم کر دیتے ہیں, تو آپ محروم نہیں کر سکتے. اس طرح وصیت بھی بندہ 1/3 سے زیادہ مال میں نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے رکھ سکتے ہیں اپنے لیے, پہلے سے کفن رکھ کر خرید لی ہے تو ٹھیک ہے, پہلے سے موجود ہونا چاہیے, تیار ہونا چاہیے, گھر میں کفن جو ہے رکھا ہوا ہونا چاہیے, موجود ہو, تاکہ اس وقت جو ہے نا وہ پھر پریشانی نہ ہو کسی کو. تو کفن وغیرہ وہ رکھے جا سکتے. یہ تجہیز تکفین علی وجہ سنت. میں نے بتا دیا زمینیں بھی آج کل جو ہیں وہ بکتی ہیں, جب قبر کی جگہ ہی نہیں ملتی ہے. باہر کے ملکوں میں تو اور زیادہ مسئلہ ہے, پاکستان کے ہمارے شہروں کے اندر بھی بڑا زیادہ مسئلہ بن چکا ہے کہ جناب وہ کرتے ہیں کہ جی لوگ اس میں سے. تو ایک تو یہ آ گیا. نمبر 2 ادائیگی ایک قرض. نمبر 2 دیکھیں گے کہ اس نے کسی کا قرض تو نہیں ادا کرنا, ٹھیک ہے نا, قرض اس نے اگر ادا کرنا ہو تو جتنا قرض ہوگا وہ ادا کریں گے. پھر نمبر 3 آئے گا اجرائے وصیت الثلث مال. جو اب اس نے وصیت کی ہوئی ہے, نمازیں رہتی تھیں, روزے زکوٰۃ وغیرہ یہ ساری قسم کے کفارے, ٹھیک ہے نا, تو اب وہ ثلث مال میں سے جاری ہوگا. یہ یاد رکھیں, یہ نہیں ہوگا کہ تمام مال جو ہے اس میں سے چلا جائے گا, ثلث مال بس. مثال کے طور پہ ایک آدمی مر گیا, اس نے جو ہے نا اگر اس نے 3 جو تھے وہ 3 کروڑ روپے چھوڑا ہے تو 1 کروڑ تک کیا ہوگا, بس یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ کی جائیں گی. اس کے علاوہ کیا ہوگا 2/3 جو ہوگا باقی جو بچ جائے گا وہ پھر ورثاء کو چلا جائے گا اس میں سے جو ہے. اجرائے وصیت ثلث مال, ٹھیک ہے نا. ان دونوں کو کرنے کے بعد جو مال بچ جائے گا اس میں سے دیکھیں گے ثلث مال کی جو وہ بن رہی ہوگی. نہیں اس میں طریقہ کار یہ ہوتا ہے نا کہ اگر اس نے کوئی چھوڑا ہوا ہے کہ جی اس میں سے, تو آپ اس کو کہتے ہو کہ جناب جس کا اس نے قرضہ دینا ہے اسے آپ کہتے ہیں کہ جناب آپ کیا کرو, آپ گواہ لے کر آؤ کہ میت نے آپ کا جو تھا نا وہ قرض دینا تھا. اگر میت نے خود لکھا نہیں ہوا کہ میں نے فلاں کا دینا ہے تو آپ اس سے مطالبہ کر سکتے ہیں کہ جناب آپ
اپنے اس دعوے کے اوپر کہ جی میت نے آپ کو قرضہ دینا تھا، 2 گواہ لے کر آئیں. قرآن کریم کا حکم ہے نا، جب قرضہ کسی کو وہ دینا ہو تو لکھ کے وہ کرو. اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ لکھو، کل کو جو ہے مسائل نہ پیدا ہوں. یہ اپنی بھی زندگی کا ایک معمول بنائیں. آپ اگر کسی سے چھوٹا معاملہ بھی کرتے ہیں تو اپنے پاس کیا کیا کریں، چھوٹا سا ایک وہ رکھا کریں. کوئی کاغذ ہونا چاہیے آپ کے پاس، آپ کے پرس کے اندر، والیٹ کے اندر، جس میں آپ لکھ لیا کریں کہ جی یہ فلاں کو میں نے اتنا پیسے دینے ہیں، اس نے میرے دینے ہیں. جو ہی وہ آپ کو واپس کرے آپ اس کو فوراً کاٹ لیں، تاکہ کل کو یہ نہ ہو کہ جناب بیٹھے ہوئے ہوں کہ جی پیچھے گھر والے پریشان ہوں کہ جی فلاں کیا تھا کیا نہیں تھا. اور ہاں، جو چھوٹا پیسہ ہے وہ تو ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ کسی کو 1-2 ہزار 5 ہزار روپیہ دے دیا جس میں بندہ اتنا وہ نہیں کرتا، اس میں گواہ نہ ہو. لیکن کسی کو اگر آپ نے سمجھا 2 لاکھ 3 لاکھ 1 لاکھ روپیہ دیا ہوا تو اس پہ کیا کریں، اس پہ گواہ بھی بنائیں. پھر اس پہ گواہ بھی بنائیں، اسے کہیں کہ جناب یہ ہے. اگر لکھا ہو تو پھر وہ دعویٰ تو نہیں وہ کر سکتا نا، وہ تو اس میں سے تو پھر اب یہی ہے کہ وہ ورثہ اپنی مرضی سے اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے دے دیں، پھر اچھی بات ہے، دے دینا چاہیے. کیونکہ اصل تو گواہی کے اوپر وہ ہوگا نا، مدار تو کیا تھا گواہی کے اوپر. یہ تو کیا ہوگا، یہ تو کرائن ہے، ٹھیک ہے نا، کرائن ہے. ٹھیک ہے نا. نماز روزوں کفارے کی وصیت بھی ثلث مال سے جاری ہوتی ہے، یاد رکھیں. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ نماز روزے اپنے پورے کر لیں، دنیا کے اندر یہ ساری چیزیں اپنی پوری کر لیں، ورنہ مرنے کے بعد یہ ثلث مال میں سے جاری ہونا ہے. اور کوئی وارث ایسے نہیں ہوتے کہ وہ کیا کریں، سارے یہ مال میں سے نکالیں کہ چلو جی اس کی طرف سے ہم دے دیتے ہیں. کوشش کریں گے اس کو مکمل کریں زندگی کے اندر. اچھا جی، اب آگے جناب چوتھے نمبر پہ آتا ہے تقسیم بقیہ مال بین الورثہ، کہ ورثہ کے درمیان، ورثہ کے درمیان تقسیم بقیہ مال بین الورثہ، ورثہ کے درمیان باقی جو مال ہوگا اس کو تقسیم کیا جائے گا. تو یہ 4 طریقے، 4 وہ ہوں گے. سب سے پہلے کیا کریں گے، تجہیز و تکفین، ادائیگی قرض، اجرائے وصیت ثلث مال، پھر تقسیم بقیہ مال. ہمارا چوتھے کے ساتھ تعلق ہے، ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، تقسیم بقیہ مال بین الورثہ، ہم جو فتویٰ لکھ رہے ہوتے ہیں ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہیں بات کو، میراث کے اعتبار سے. یہ وصیت کا باب ہے، یہ وصیت کا باب ہے، یہ فقہ کی اس میں سے آتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ ادائیگی قرض، یہ حقوق کی بحث آ جائے گی. یہ تجہیز و تکفین، یہ لادہ، یہ تو اس میں سے آ جائے گا، کتاب الجنائز آ جائے گی. تمام ورثہ کا اتفاق ضروری ہے. اگر ورثہ بچوں کی رائے کا اعتبار نہیں ہوتا، پھر بچوں کے مال میں سے نہیں دیا جائے گا، نابالغ بچوں کے مال میں سے نہیں دیا جائے گا. باقی جو بالغ بچے ہیں وہ کیا کر دیتے ہیں، اگر وہ دے دیتے ہیں تو اپنی طرف سے تو ان کے مال میں سے نکالا جائے گا. نابالغ بچوں کے مال میں سے نہیں نکالا جائے گا، ان کو ان کا حصہ پورا دیا جائے گا، اگرچہ وہ اجازت بھی دے دیں تب بھی، کیونکہ وہ نابالغ ہیں اور نابالغ کی اجازت کا اعتبار نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. تو یہ اس لیے اب اپنے ایک وہ رکھنا ہے کہ جی یہ چیزیں جو ہیں، اس لیے زندگی کے اندر ہی کیا کریں، اپنی ہر چیز کو بالکل کلیئر رکھیں، صاف ستھرا لکھا ہوا پڑا ہوا ہو، ہر چیز لکھی ہوئی ہو. میں کہتا ہوں اگر کسی کی 50 سال کی نمازیں بھی ہیں نا تو وہ اس میں بھی لکھی ہوئی ہوں کہ جناب 50 سال کی نمازیں میرے ذمہ رہتی ہیں، اتنے روزے میرے ذمہ، جی 10-20 سال کے روزے رہتے ہیں، فلاں چیز رہتی ہے، میں نے اتنا مال کسی کا دینا ہے، کھایا ہوا ہے، اگر دھوکہ دہی سے بھی کیا ہے، کچھ کیا ہے، تب بھی لکھ کے چلا جائے کہ جناب میں نے یہ کام کیے ہوئے ہیں، اب میرا مال اگر ہو تو اس میں سے کیا کر دینا، فلاں فلاں کو دے دو. کم سے کم یہ لکھا ہوا ہونا، وصیت لکھا ہوا ہونا جو ضروری ہے. یہ آپ لوگوں کو تو شاید وہ نہ ہو، ہمارا تو واسطہ روزانہ کا ہے نا. لوگ پوچھتے ہیں جناب ان کی کیا کریں، فوت ہو جاتا بندہ، وہ جی ان کی نمازوں کا اور روزے کا حج کا کیا کریں. اگلا سوال ہمارا کیا ہوتا ہے، وصیت کی تھی اس نے، کہتے نہیں وصیت تو کوئی نہیں کی تھی اس نے. تو ہم کہتے ہیں بس اب ایشی کرو، پھر اب اپنے مال میں سے کچھ ویسے کچھ دے دو اور اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیں اس کی طرف، کیونکہ اس نے جب وصیت ہی نہیں کی ہے تو وہ رسا کیوں آپ کے، وہ لائبل ہی نہیں ہے، کوئی ان کو پابندی ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو اس لیے جو ہے یہ پہلے سے ہی اپنے کیا کریں،
چیزیں جو ہے نا وہ صاف رکھیں. لوگوں نے وصیت لکھی نہیں ہوتی ہے، ہمارے دیندار طبقہ نہیں لکھتا وصیت جو ہے، باقی تو اور تو دور کی بات ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ایک وہ تھا، نہیں لکھنا ضروری ہے بس، شہادت اس پہ ضروری نہیں ہے، لکھنا ضروری ہے، کسی کا لکھ کے آپ وہ کر دیں. شہادت کی وہی نہیں، ایک آدمی میرے اگر راز ہے میں کیوں کسی کو بتاؤں میں زندگی کے اندر، تو میں اس کو کر لیتا ہوں، میں تو میں اس کو کر دیتا ہوں اگر تو اس میں سے، لیکن وصیت لکھی ہوئی ضرور ہو. ٹھیک ہے جی. چلیں جی بس آج اتنا ہی، کل پھر انشاءاللہ جو ہے اس سے آگے چلیں گے، اور پھر اب جو ہے نا وہ کریں گے پھر اس میں سے. ٹھیک ہے جی. چلیں جی. اچھا جی. پھر السلام علیکم.